आ गया ना शिरक भी रिसालत। हाँ, और बुखारी मुस्लिम हदीस है कि कुर्बे क़यामत विच काबे दा तवाफ दोबारा तू बुत परस्त लोग करना शुरू कर देंगे और बुत ले आके रखे जावणगे इत्थे। यह भी हो जाना है, यह भी मामला होना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को मुशरिक साबित करने के लिए और ये तासुर देने के लिए कि इस वक्त मुसलमान शिरक में डूब चुके हैं, शिरक में गिरफ्तार हो चुके हैं और ये कलमा गो मुशरिक हैं, ये कब्र परस्त हैं, ये तासुर देने के लिए मिर्ज़ा जेलमी ने एक दावा किया है और ये कहा है कि बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि कुर्ब क़यामत मुशरिकीन वो दोबारा से आके बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे और अपने बुत वहाँ ला के रखेंगे। बुखारी मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, जबकि इन अल्फाज के साथ बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद नहीं है। सही बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस क्या है, हदीस के अल्फाज क्या हैं और वो किस ज़माने के लिए है और उसका इतलाक़ किन लोगों पर होता है, उसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला हम अहादीस की रोशनी में ही बयान करेंगे। लेकिन यहाँ मिर्ज़ा जेलमी का जो नज़रिया है वो बताना ज़रूरी है कि मिर्ज़ा जेलमी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को मुशरिक समझता है। अपने नजदी बाबाओं की इत्तिबा में जो नजदियों का नज़रिया और अक़ीदा है वही नज़रिया और अक़ीदा मिर्ज़ा जेलमी का है कि ये कहता है कि इस वक्त अक्सरियत जो मुसलमानों की है वो मुशरिक हो चुकी है। दीन की असल है तौहीद और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिरक। जो नमाज नहीं पढ़ रहा वो तो आपकी नजर में मुसलमान है ना जी, अल्लाह के नजदीक तो मुसलमान है ही नहीं है। जब वो मुसलमान नहीं है तो उस पर इस्लामी सजा भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पहले उसे मुसलमान किया जाएगा। और अभी तो मैं सिर्फ नमाज की बात कर रहा हूं, अकीदों की बात करूं तो जो नमाजी भी हैं उनकी अक्सरियत भी शिरक कर रही है। यहां कहां मुसलमान है जिन्हें मैं एक जमात के अंदर शामिल करूं? मुसलमान तो है ही कोई नहीं है। इस्लाम की रूह से जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान ही नहीं है, तो उसे फिर इकामत दीन की दावत दी जाएगी या नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी? इस्लाम की रूह से कब्र से मांगने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, कलमा को मुशरिक है, उसे तौहीद की दावत दी जाएगी या इकामत दीन की? चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान हों चाहे अरब के मुसलमान हों, क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में तो ये कहता है कि ये यहाँ मुसलमान है कौन, यहाँ तो मुसलमान है ही कोई नहीं, और कहता है ये मर्दमशुमारी के अंदर मुसलमान हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ ये मुसलमान नहीं है। फिर कब्र परस्त कहता है, कभी इनको कलमा को मुशरिक कहता है। और अरबों की बात है तो अरबों के बारे में कहता है कि बावजूद इसके कि अरबों के यहाँ शाफी हजरात वो रफ़ुल यदैन भी करते हैं लेकिन वो कट्टर कब्र परस्त हैं। इसीलिए मैं कहता हूं तौहीद का खत्म नबूवत का किला है रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ना, एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में। बाकी मुल्कों में तो शाफी भी सूफी हैं बड़े बड़े, वो रफ़ुल यदैन से ही पढ़ते हैं लेकिन कट्टर कब्र परस्त है। मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, यानी उनको भी कलमा को मुशरिक मानता है। और ये अकीदा और नज़रिया इसके नजदी बाबाओं का है, क्योंकि नजदी ये नज़रिया रखते हैं कि उनके अलावा पूरी दुनिया के अंदर अरब व अजम के अंदर जितने मुसलमान मौजूद हैं वो कलमा को मुशरिक हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, नऊज़ बिल्लाह ताला। और सिर्फ वजह यह नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं तो यहाँ शिरक हो रहा है तो इस वजह से इनको मुशरिक कहता है, बल्कि अरब के अंदर सबसे बड़ा जो दुनिया में मज़ार है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस है, हुजूर का रोज़ा अक़दस है। रोज़ा अक़दस के बारे में नजदी उलमा के नज़रिए ये हैं, नऊज़ बिल्लाह ताला, वो कहते हैं ये बुत है जिसकी पूजा की जा रही है। ये काजी शुकानी की किताब है शरह सुदूर, इसके सफ़ा 35 पर इसके हाशिए में, और ये अल जामिउल फरीद की किताब छपी है, 6 किताबें इसमें मजमूआ वहाँ से फ्री तकसीम की गई है। इसके सफ़ा नंबर 529 पे ये इबारत मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के बारे में ये लिखा है कि फ़ल क़ब्रुल मुअज़्ज़मु अल मुक़द्दसु वसनुन वसनमु बिकुल्लि मआनिल वसनिया लौ कान अन्नासु याक़िलून, कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार के बारे में कहता है कि अलैहि बिल्लाह ताला वो वसन है, यानी वो बुत है और वो सनम है। वसनियत के हर माना के एतबार से काश के लोग शऊर रखें और काश के लोग समझें। और मिर्ज़ा जेलमी के बाबा
جس کو مرزا جلمی آئنسٹائن کہتا ہے، ناصر الدین البانی، یہ اس کی کتاب ہے تحذیر الساجد، اس کے صفحہ نمبر 99 پہ ناصر الدین البانی نے یہ لکھا ہے کہ میں 1368 میں جب مسجد نبوی شریف کی حاضری کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ قبر شریف کے پیچھے تھوڑی سی زمین کا حصہ جگہ وہ اٹھی ہوئی ہے اوپر کو، اشارۃ الی ان ھذا مکان خاص للصلاۃ وراء القبر، کہ یہ اشارہ ہے کہ یہ مکان اور جگہ نماز پڑھنے کے لیے خاص ہے۔ اور یقیناً اہل ایمان، اہل محبت، صحابہ سے لے کر آج تک کتنے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں، محدثین کے پیش کیے جا سکتے ہیں، ائمہ دین کے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ وہ انبیاء اور صالحین کے مزارات کے قرب میں نماز پڑھنا برکت کے لیے درست سمجھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی تاریخ الکبیر کے شروع آغاز میں دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے لکھی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ مسند احمد بن حنبل میں اور المستدرک الصحیحین میں موجود ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ عطر پہ حاضر ہوئے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ عطر کے قریب ہو کے نماز پڑھتے تھے، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ تو ناصر الدین البانی اس بات کو لے کے کہتا ہے فعجبت حینئذ کیف ظلت هذه ظاہرۃ الوثنیہ قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید، کہتا ہے یہ جو مکان خاص کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کہتا ہے کہ اتنی کھلی اور ظاہر بت پرستی مسلمانوں کے ملک میں ہو رہی ہے، میں اس کو دیکھ کے بڑا متعجب ہوا، اس کو بھی بت پرستی قرار دیا، اس کو بھی شرک قرار دیا۔ اور پھر یہاں تک کہ نجدیوں کی حکومت آنے سے پہلے وہاں عرب کا جو اہل سنت کا ماحول تھا، ان کے بارے میں ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ابن عبدالوہاب نجدی کے آنے سے پہلے لوگوں کے اندر شرک پھیل چکا تھا، اور نعوذ باللہ تعالیٰ وہ بتوں کی نہیں بلکہ کہتے قبروں کی عبادت کرتے تھے، وہ نبیوں کی اور صالحین کی عبادت کرتے تھے۔ یہ کتاب چھپی اثر الدعوت السلفیہ فی توحید المملکت العربیہ السعودیہ، اس کے صفحہ نمبر 23 پہ جامعہ اسلامیہ مدینہ شریف میں بہت بڑی یونیورسٹی، اس کے استاذ ہیں حمود بن احمد الرحیلی، وہ لکھتے ہیں کہ ابن عبدالوہاب نجدی کے آنے سے پہلے وہاں عرب کی حالت کیا تھی، لکھتا غلب علی اہلہ الجہل والبدع والخرافات وعبادت الانبیاء والصالحین والاشجار والاحجار، کہ وہاں کے لوگوں پر بدعات اور جہالت کا غلبہ ہو چکا تھا اور ان پر خرافات کا غلبہ ہو چکا تھا، اور نبیوں کی عبادت کا غلبہ ہو چکا تھا، صالحین کی عبادت کا، درختوں کی اور پتھروں کی عبادت کا غلبہ ہو چکا تھا۔ یعنی وہاں کے لوگوں پر یہ بات غالب آ چکی تھی کہ وہ نبیوں کی اور صالحین کی نعوذ باللہ تعالیٰ عبادت کرتے تھے۔ تو یہ فکر، یہ سوچ نجدیوں کی ہے، اسی فکر اور سوچ کو مرزا جلمی پروموٹ کرتا ہے۔ ویسے کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، لیکن ابن عبدالوہاب نجدی کو مجدد بھی کہتا ہے۔ میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا ہے عرب کی سرزمین کے اندر۔ اس کی کتاب التوحید، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ 24 کیرٹ سونا ہے، کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے، آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں کتاب التوحید، لیکن پھر بعد میں کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہابی ہوتا کون ہے؟ وہابی اسے کہتے ہیں کہ جو محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو درست سمجھتا ہے، اس کو اپنا مقتدا مانتا ہے۔ تو مرزا جلمی ابن عبدالوہاب نجدی کو مجدد مان کے بھی کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ عقائد و نظریات مرزا جلمی پروموٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف نجدیوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر نبیوں کی اور صالحین کی عبادت کا غلبہ ہو چکا تھا، اور نعوذ باللہ تعالیٰ وہاں شرک عام ہو چکا تھا، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ روزہ رسول پہ نعوذ باللہ تعالیٰ جو لوگ تبرک کے لیے قریب ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ناصر الدین البانی نے لکھ دیا کہ یہ شرک ہو رہا ہے، یہ کھلی بت پرستی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم بیان فرما کے کہا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن ان تنافسوا فیہا،
لیکن اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے، دنیا کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم بیان کر کے کہا، اور پھر یہ امت خیر ہے، امت وسط ہے، امت مرحومہ ہے۔ اس امت کا قرآن نے جو سٹیٹس بیان کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے اندر، اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو امتیں لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں تم ان میں سے بہترین امت ہو۔ اب ذرا 2 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ اگر اس امت کا اکثر حصہ وہ مشرک ہو چکا ہے، شرک میں گرفتار ہے اور کلمہ گو مشرک ہے، یا نعوذ باللہ قبر پرست، جس طرح مرزا جرمی کہتا ہے، مجھے بتائیں کہ جس امت کا اکثر حصہ مشرک ہو چکا ہو وہ خیر امت کا ٹائٹل لینے کی حقدار ہے یا وہ خیر امت کہلانے کی حقدار ہے؟ کیونکہ للاکثر حکم الکل النادر کالمعدوم، نادر جو ہوتا ہے وہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے، اور اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، اکثریت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اکثریت امت کی شرک میں ڈوب چکی ہے، شرک میں گرفتار ہو چکی ہے، تو یہ امت خیر امت کس طرح رہ گئی؟ اس امت کو تو قرآن نے خیر امت کہا، امت وسط کہا، یہ امت مرحومہ ہے، اس امت کے فضائل ہیں، ساری امتوں سے افضل امت ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اس امت کا اکثر حصہ مشرک ہو جانا ہوتا یا مشرک ہے تو پھر یہ خیر امت کس معنی میں قرار پائے گی؟ تو معلوم ہوا کہ اس امت کا مجموعی اور اکثری اور اغلبی حصہ وہ شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ ایک تو صحیح بخاری مسلم کی یہ واضح حدیث موجود ہے، اور دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی۔ 3 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر ابن الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ 3 صحابہ سے صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں اور مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں 7103 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا ایو یوم ھذا، اے صحابہ یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یوم الحج الاکبر، حضور آج حج اکبر کا دن ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ان الشیطان قد آیس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی عبادت کریں۔ المصلون یعنی مسلمون، یعنی شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے نمازی یعنی مسلمان اس کی عبادت کریں۔ شیطان کو اس بات کی امید نہیں ہے، نا امید ہو چکا ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر 2159 نمبر جو حدیث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وان الشیطان قد آیس من ان یعبد فی بلادکم ھذہ ابدا، خبردار بے شک شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے ان شہروں میں شیطان کی کبھی بھی عبادت کی جائے۔ اور مسند احمد ابن حنبل میں 8522 نمبر حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں ان الشیطان قد آیس ان یعبد بارضکم ھذہ، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی دوبارہ عبادت کی جائے۔ ہاں وہ اس بات سے پر امید ہے کہ جس بات کو تم حقیر جانتے ہو وہ اس پر راضی ہے، یعنی بعض اعمال ایسے ہیں کہ تم ان کو حقیر جانتے ہو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شیطان اس پر راضی ہے، خوش ہے، یعنی وہ تم سے کروائے گا، آپس میں تمہاری لڑائی کروائے گا، آپس میں تمہاری عداوتیں ڈالے گا۔ وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، صحیح مسلم کے اندر ہے، لیکن وہ تمہاری آپس میں لڑائی کروائے گا۔ یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شیطان ایک کام سے تو نا امید ہو چکا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس سے پر امید ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے بارے میں خبر دی، اگر تو شیطان کی یہ نا امیدی غلط ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما دیتے کہ نہیں شیطان نا امید تو ہو چکا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ میری امت کا اکثر حصہ مشرک ہو جانا ہے، میری امت کا اکثر حصہ جو ہے وہ قبر پرست ہو جائے گا، حضور یہ فرما دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ امت کو خبر دینے کے لیے یہ بیان کیا کہ یہ سن لو، غور کرو اور اس پر آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے۔
ہاں اس بات کی اسے امید ہے، جس کی امید تھی اس کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا کہ ہاں اس کو امید اس بات کی ہے کہ وہ تمہاری آپس میں لڑائی کروائے گا، اور جن اعمال کو تم حقیر جانتے ہو وہ اس پر خوش اور رضامند ہے، اس کی اس کو امید ہے۔ لیکن امت دوبارہ مسلمان اس کی پوجا کریں یا مسلمان اس کی عبادت کریں، اس بات سے شیطان نا امید ہو چکا ہے۔ واضح حدیث موجود ہے جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس امت کو شیطان مجموعی طور پر اور اکثری اور اغلبی طور پر، میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، کل ہو یا اکثر ہو، اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور النادر کالمعدوم، نادر وہ معدوم نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے، اس کی گنتی نہیں ہوتی، وہ شمار میں نہیں ہوتا، تو اس کا جو نادر ہے اس کا تو سمجھے کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ مسئلہ ہے امت کی مجموعی تعداد کا یا اکثریت اور امت کے اغلب حصے کا، وہ شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اب مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ قرب قیامت مشرکین دوبارہ سے کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے اور اپنے بت خانہ کعبہ میں لا کے رکھ دیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں نے عرض کیا صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اس کا حدیث کا نمبر ہے 7116 اور صحیح مسلم کے اندر 7298 یہ حدیث ہے۔ اور حدیث کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تضطرب علیات نساء دوس علی ذی الخلصۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں اپنے ذوالخلصہ بت کا طواف نہیں کر لیتی۔ اور یہ ذوالخلصہ جو بت ہے، یہ بت کون سا تھا؟ یہ یمن کے اندر ایک قبیلہ ہے، قبیلہ دوس، اس قبیلے کا یہ بت تھا جس کو سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے جا کے توڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ذوالخلصہ یمن کے اندر قبیلہ دوس کا بت تھا۔ اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 7299 نمبر حدیث ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی، دن اور رات نہیں جائیں گے، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لات اور عزیٰ کی عبادت کی جائے۔ یہاں 3 بتوں کا ذکر ان 2 حدیثوں کے اندر آیا، نمبر 1 ذوالخلصہ، نمبر 2 لات، اور نمبر 3 عزیٰ کا۔ ذوالخلصہ یہ یمن کے اندر بت تھا، قبیلہ دوس جس کی عبادت کرتے تھے، اور لات یہ طائف کے اندر بت تھا جو قبیلہ ثقیف کے لوگ جس کی عبادت کرتے تھے، اور عزیٰ یہ بت تھا، یہ ذات النخل کا علاقہ، وہاں یہ بت تھا درختوں کے جھنڈ اور جھاڑیوں کی شکل میں جس کی مشرکین عبادت کرتے تھے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ کن لوگوں کے بارے میں وارد ہوئی، اس کا مصداق کون لوگ ہیں، اور یہ کس وقت واقعہ پیش آئے گا؟ صحیح مسلم سے 2 احادیث میں آپ کے سامنے رکھ کے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہی جو حدیث ہے مکمل 7299 نمبر حدیث، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی، دن اور رات اس وقت تک نہیں جائیں گے، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ لات اور عزیٰ کی عبادت نہ کی جائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں تو یہ سمجھتی تھی جب سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 نازل ہوئی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ ان کے دین کا تمام ادیان پر غلبے کا وعدہ کر لیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتی تھی جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے معاملہ ایسے ہی رہے گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ہاں معاملہ ایسے ہی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا
ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا، فتوفی کل من فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، پھر وہ ہوا ہر اس شخص کو فوت کر دے گی، اس کی روح کو قبض کر لے گی جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہوگا۔ فیبقی من لا خیر فیہ، پس وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گا۔ فیرجعون الی دین آبائہم، پس وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ایک حدیث یہ ہے، اور دوسری حدیث میں بیان کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ اور نتیجہ عرض کرتا ہوں۔ دوسری حدیث ہے 7381 نمبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا کہ جس وقت دجال ظاہر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آ کے دجال کو قتل کریں گے، دجال قتل کیا جائے گا، پھر لوگ 7 سال تک رہیں گے اس حالت میں کہ 2 لوگوں کی بھی آپس میں لڑائی اور جھگڑا باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ پھر ثم یرسل اللہ ریحا باردۃ من قبل الشام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا، صحیح مسلم کی جو پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے 7299، اس کے اندر ہے کہ خوشبودار ہوا، اس میں ٹھنڈی، یعنی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا ملک شام کی طرف سے چلے گی۔ فلا یبقى علی وجہ الارض احد فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر او ایمان، فرمایا کہ جس کے دل میں خیر اور ایمان میں سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز موجود ہوگی تو اس کو وہ ہوا اس کی روح کو قبض کر لے گی، الا قبضتہ، اس کی روح کو قبض کر لے گی، پس وہ لوگ باقی رہ جائیں گے لا یعرفون معروفا، جو نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے ہوں گے، ولا ینکرون منکرا، اور وہ برائی کو برائی نہیں جانیں گے، فیتمثل لہم الشیطان، پس شیطان ان کے پاس آئے گا، فیقول، اور آ کے کہے گا، الا تستجیبون، تم میرا جواب کیوں نہیں دیتے، میری پیروی کیوں نہیں کرتے، میری بات کیوں نہیں مانتے، فیقولون، پس وہ کہیں گے، فما تأمرنا، تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو، فیأمرہم بعبادت الاوثان، پس شیطان ان کو بتوں کی عبادت کا حکم دے گا۔ اب ذرا سمجھیے ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں، صحیح مسلم کی 7299 اور 7381 نمبر حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ بت پرستی کا سلسلہ اس وقت ہوگا جب کہ دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آ کے دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے قتل کے بعد پھر ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی، جو ہوا تمام کے تمام اہل ایمان کو فوت کر دے گی، ان کی ارواح کو قبض کرے گی، باقی سارے کے سارے شرار الخلق اور بدترین لوگ پیچھے رہ جائیں گے، اور تب شیطان ان کے پاس آئے گا اور آ کے ان کو بتوں کی عبادت کی دعوت دے گا، اور پھر وہ بتوں کی عبادت کی طرف جائیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ کافر ہوں گے، مسلمان تو باقی رہے نہیں۔ یہ ہوا قرب قیامت چلنی ہے، ابھی چلی۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں اسی حدیث کو ذکر کیا، یہ کتاب تقویۃ الایمان، اور کتاب تقویۃ الایمان میں اسی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، یعنی وہ ہوا چل چکی اور مسلمان دنیا سے اٹھ چکے، اور اب اس وقت کافر ہی کافر دنیا میں نعوذ باللہ تعالیٰ باقی رہ گئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ان کی مت ماری گئی ہے، مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کے لیے اور مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے کس قدر جری اور بے باک ہو جاتے ہیں۔ اتنا عقل اور شعور بھی باقی نہیں رہتا کہ اگر ہم یہ حدیث اس وقت لوگوں مسلمانوں پر منطبق کر دیں تو پھر خود ہی مسلمان باقی نہیں رہتے، کیونکہ جب ہوا چلے گی سارے کے سارے مسلمان اٹھ جائیں گے، جن کے دلوں میں دانے کے برابر بھی خیر اور ایمان ہوگا، وہ ہوا ان تمام کو فوت کر دے گی، باقی کون رہ جائیں گے؟ کافر رہ جائیں گے، مخلوق میں سے بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر 4957 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق، فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر شرار الخلق پر، مخلوق کے بدترین لوگوں پر، اور بدترین لوگ جو ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، مسلمان بدترین نہیں ہوتا۔ تو تمام احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت پیش آئے گا
جب دجال ظاہر ہو کے قتل ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر تمام مسلمان دنیا سے چلے جائیں گے، باقی سارے کے سارے کافر ہی رہ جائیں گے۔ کفار جو ہے وہ بتوں کی عبادت اور پوجا کریں گے، مسلمان نہیں کریں گے۔